गुमराह एपिसोड 145। खाना खाकर हमारी तवानाई लौट आई। गिरधारी लाल ने घना और गहरा डकार लेकर अपनी दिली इत्मीनान का इजहार किया। अब हम खतरे की हद से बहुत दूर आ गए थे और गिरधारी लाल के लिए वो दोपहर एक नई जिंदगी का प्याम लाई थी। गुरनाम सिंह कोई बहुत ही खलीक और मुतवाज़ा आदमी था। खुद उसने सिर्फ एक रोटी खाई, बाकी तमाम खाना उसने हमारे हवाले कर दिया। ये उसकी बहुत बड़ी नवाजिश थी। हम भी ऐसे नदीदे साबित हुए कि खाना सारे का सारा चट कर गए। ये उसके साथ सरासर ज्यादती थी, मगर वह ऐसा बेलौस निकला कि उस ज्यादती को हंसी खुशी सह गया। उस किसान ने कमाल नवाजिश दिखाई कि वो हमें वहाँ 2 घड़ी आराम के लिए भी कह रहा था, मगर हमने इनकार कर दिया। हमारी मंजिल खोटी होती जा रही थी। हमने उससे हाथ मिलाया और कुछ ही देर बाद घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिए। घोड़े की रफ्तार अब की बार हमने सुस्ती रखी। वो कुछ ज्यादा ही थक गया था। जब हम फतेहगढ़ चूड़ियां पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। वो जगह हमारे अंदाजे से बहुत ज्यादा दूर निकली। घोड़ा हमने स्टेशन के बाहर जंगले के साथ बांध दिया। अब हमें उसकी जरूरत नहीं रही थी। हम अमृतसर का टिकट लेकर स्टेशन के अंदर एक बेंच पर जा बैठे। अमृतसर के लिए गाड़ी को 2 घंटे बाद निकलती थी और उस वक्त 6 बज रहे थे। हम जरा इत्मीनान से बैठे तो ढिल्लों साहब ने पहली बार मुझसे उस सूरत हाल का जिक्र किया जिसमें फंस कर वो जिंदगी से ही हाथ धो बैठे थे। वो बोले, आपका अंदाजा सही निकला जिलानी साहब, वो लोग अपने मंसूबे पर बराबर अमल कर रहे हैं। मैंने आपको खबरदार कर दिया था, फिर भी आपने कुछ ख्याल नहीं किया और इस सारे सिलसिले में बद्री ही आपके लिए तबाही का बायस बना है। हाँ, जब मुझे अस्पताल के कमरे से निकाला गया तो उस वक्त मैं बिल्कुल बेहोश था। अस्पताल के कंपाउंडर ने मुझे ऐसी दवा पिला दी कि मैं सुध-बुद्धि खो बैठा। मेरा ख्याल है उसका नाम फील्डन था। वो बद्री के साथ मिला हुआ था। हाँ, उस नाम का आदमी अक्सर मेरे पास आता रहता था। वो उसी अस्पताल में मुलाजिम है। हाँ, आपके पीछे बद्री ने डॉक्टर आलिया को भी लगा दिया था। मेरी इत्तला यह कि आलिया ने ही आपको किसी ट्रक में डालकर अमृतसर पहुंचाया था। मगर वो कैसे मेरी दुश्मन बन गई? उसको मालूम हो चुका था कि उसके 3 आदमी आपने अपनी हवेली में बंद कर रखे हैं। बद्री को उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया और अपने साथ मिला लिया। हवेली से वो तीनों आदमी भी उन्होंने रिहा करवा लिए और आपको उसने यहाँ भेज दिया। यहाँ का पता उसे बद्री ने ही दिया था और आपकी बड़ी बेगम बद्री को कतई बेगुनाह समझती रही। मैंने फरासत बेगम को समझाया भी, मगर वो एक लफ्ज सुनने पर तैयार ना थी। उन्हीं दिनों में पुलिस के हाथ आ गया। मैंने वहां सबको बता दिया कि ढिल्लो साहब को अगवा करने में बद्री का हाथ है। उन लोगों ने उसे गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया। मगर हैरत है कि बद्री को किसी ने रातों रात हवालात में ही गोली मार दी। मल्होत्रा से जब मैं यहाँ आकर मिला तो उसने मुझे बताया कि बद्री को उसके हुक्म पर हलाक किया गया था। मल्होत्रा से भी तुम मिले थे? जी हाँ, और मैंने उसे गोली मार दी थी। वो बदमाश उसी के काबिल था। उसने मुझे बताया कि आप अमृतसर जेल में हैं, मगर मुझे यकीन नहीं आया। बाद में बालकराम ने मुझे बताया था कि आप उसे जेल में कहीं नजर नहीं आए। वो कैदियों की फहरिस्तें भी देख चुका है। तो गोया बालकराम अभी इस मामले से बेखबर था? जी हाँ, बाद में जब मैंने भंडारी को कल रात पकड़ा तो उसने मुझे बताया कि आप सहसाराम के गुरुद्वारे में बंद हैं। मुझे अफसोस है कि मैं भंडारी को ख़त्म नहीं कर सका। यार, तुमने तो कमाल कर दिया जिलानी। तुम्हारी इस जुर्रत की मैं जितनी भी दाद दूँ कम होगी। तुम जैसा दोस्त मुझे कोई कहाँ मिल सकेगा। ये तो मेरा फर्ज था ढिल्लों साहब। कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि हम उस फहरिस्त के दूसरे लोगों को महफूज रख सकें, वरना वो किसी भी वक्त उन पर हाथ डाल सकते हैं। वो तो करेंगे ही, उनकी हिफाजत तो बहुत ज़रूरी है। मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि फरासत बेगम उस बद्री की हिमायत क्यों करती थी। उसका क्या ताल्लुक था उससे? मैं माफ़ी चाहता हूँ ढिल्लों साहब, मगर वो औरत काबिल एतबार नहीं है। मेरा ख्याल है वो बद्री के फंदे में फंस चुकी थी। उसे यकीन था कि आप खत्म हो चुके हैं, इसीलिए वो हवेली का तमाम इंतजाम बद्री के हवाले कर चुकी थी। वो ठीक औरत नहीं है ढिल्लों साहब। वो तमाम जागीर पर खुद कब्जा कर लेना चाहती है। ओह, तो ये बात है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो मारा ही गया था जिलानी भाई। कि क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ ढिल्लों साहब। मैंने उन दोनों की आंखों का रंग देखा है। बद्री वहाँ मालिक बन बैठा था। अगर वो गिरफ्तार ना होता तो शायद अब तक सूरत हाल और ज्यादा खराब हो गई होती। वो हर शय पर काबिज हो गया होता। मैं वापस जाकर उस फरासत बेगम से ज़रूर निपटूंगा। मैं उस पर कुत्ते छोड़ दूंगा। वो मेरी इज्जत थी, मगर वो ऐसी जलील साबित हुई। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। उफ मेरे परवरदिगार, मेरे घर में ऐसी गंदी औरत रह रही है और मुझे उसकी खबर तक ना हुई। ज़्यादा परेशान ना हो ढिल्लों साहब, ज़िंदगी ऐसी है। हमें यहाँ अपनी जान के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी तो पता नहीं आपको कैसे कैसे वाक़यात का इल्म होगा जिनके बारे में मैं नहीं जानता। हाँ, आप गोया उन दोनों से मिल चुके हैं? जी हाँ, बड़ी बहस हुई मेरी उनके साथ। मेरा दोस्त आबी भी मेरे साथ था। हवेली से हम परेशान होकर बाहर निकले तो फरासत बेगम ने आपके 4 से अपोश हमारे पीछे लगा दिए। वो बंदूकें लेकर आ गए थे और रागिब अली उनकी रहनुमाई कर रहा था। अच्छा,
تو یعنی یہ نوبت بھی آ گئی تھی؟ جی ہاں، باہر کھیتوں میں وہ ہم پر آن چڑھے، مقابلہ بھی ہوا اور ہم نے ان چاروں کو وہی ختم کر دیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو آج آپ کے پیچھے آنے والا کوئی نہ ہوتا۔ کمال ہے یار، یہ تم مجھے عجیب کہانی سنا رہے ہو۔ خدا مجھے جلدی واپس لے جائے، پھر میں اس سے بات کروں گا۔ باخدا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ بدلہ لینا آپ کا حق ہے ڈھلو صاحب، مگر بہت سوچ سمجھ کر چلیں۔ حویلی میں کئی آدمی آپ کے وفادار نہیں ہیں، ان سب کو نکال باہر کریں۔ باہر کیوں کروں؟ میں انہیں وہیں گولی مار دوں گا۔ ہاں، وہ وہاں وفاداری کی قسم کھا کر آئے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے ننگا کروں گا۔ ہاں، یہ تو کرنا ہی ہوگا۔ ابھی ہم امرتسر جا رہے ہیں، وہاں آبی سخت بیمار ہے۔ میں تو اس کی دوا لینے نکلا تھا کہ مجھے بھنڈاری نظر آ گیا اور میں اس کے پیچھے بھاگ نکلا۔ آبی ابھی تک میرے انتظار میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمیں وہیں چلنا ہوگا۔ آبی کو ویسے تکلیف کیا ہے؟ اسے بخار تھا، وہ بیچارہ بھی میرے ساتھ چلا آیا تھا۔ جگہ جگہ وہ میرے ساتھ دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ ایسا نہ کہو، وہ آپ کا بہت بڑا پرستار ہے، آپ پر اپنی جان نثار کرتا ہے۔ اس کی جتنی بھی قدر کریں کم ہوگی۔ آپ کو کسی ایسے ہی دوست کی ضرورت ہے جیلانی، میرا مطلب ہے ہاشم خان۔ اچانک ڈھلو صاحب نے مجھے ایک نئی بات بتائی۔ وہ اپنا دامن اٹھا کر مجھے دکھا رہے تھے۔ ہاشم خان، یہ دیکھو، ان لوگوں نے میرا پیٹ بھی پھاڑ دیا تھا۔ میرا خیال ہے یہاں بھی ایک گولی لگی تھی۔ میں نے ان کے پیٹ پر نظر ڈالی تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا پیٹ وہیں سے کاٹ دیا گیا تھا جہاں سے عالیہ نے مجھے گردے سے محروم کرنے کے لیے آپریشن کیا تھا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ڈھلو صاحب؟ کہیں اس عالیہ نے آپ کو گردے سے محروم تو نہیں کر دیا؟ میں نے ان کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھ تک کیسے پہنچ سکتی تھی؟ میں اسپتال سے نکلا تو… لیکن میرا خیال غلط ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں ڈھلو صاحب، آپ کو بھی اس نے مرد یک گردہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ یہ دیکھیں، میرا زخم بھی بالکل اسی طرح کا ہے۔ یار، یہ تو بہت برا ہوا، یعنی اب میں بھی ایک ہی گردے پر چل رہا ہوں۔ اس نے مجھے بھی نہیں چھوڑا۔ شکر کرے کہ اس نے آپ کو گولی نہیں ماری، صرف گردہ ہی نکالا ہے، ورنہ آپ کیا کر لیتے؟ اس نے 4-5 لاکھ روپیہ تو کما لیا ہوگا اس گردے سے۔ استغفر اللہ، یعنی وہ مختار ڈھلوں کا بھی گردہ بیچ کر کھا گئی۔ میں اس پر کتے چھوڑ دوں گا، باخدا میں اسے تباہ کر دوں گا۔ دفع کریں ڈھلوں صاحب، جس طرح میں صبر شکر کر کے بیٹھا ہوں، آپ بھی بھول جائیں کہ آپ 2 گردوں کے مالک تھے۔ اسے تو موقع ملنا چاہیے۔ آپ کو بے ہوش دیکھ کر وہ سیدھی آپ کو کلینک لے گئی ہوگی۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر دھمن سے اس کی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ محض ایک دھوکہ ہے۔ یہ مشہور وہ یہی کر رہی ہے، مگر ہیں وہ دونوں ابھی تک اکٹھے ہی۔ ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن تو وہ میرے ہاتھ آئے گی ہی، اسے اس کی بہت بڑی قیمت دینا ہوگی۔ لعنت بھیجے اس پر، پتہ نہیں وہ کیا کچھ کرتی رہی ہے۔ ایک آپ ہی اس کے چکر میں نہیں پھنسے، بلکہ اس کے متاثرین تو اور بھی بہت سے ہیں، مگر وہ ہے بہت بڑی فنکارہ۔ ایسے طریقے سے گردہ نکالتی ہے کہ آدمی کو مدتوں پتہ نہیں چل سکتا۔ ایک بار میں پاکستان پہنچ لوں، پھر میں بات کروں گا اس سے۔ میں سمجھتا تھا آپ کا گردہ اسے مجبوراً نکالنا پڑا، آپ زیادہ بیمار ہو گئے ہوں گے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ ان گردوں کا واقعی کاروبار کرتے ہیں۔ ایسا ویسا کاروبار؟ اس سے تو ان لوگوں نے کروڑوں روپے کما لیے ڈھلوں صاحب۔ میں نے اسی لیے تو قسم کھا رکھی تھی کہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے مروا دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اس نے مجھے قید کروا دیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے ڈھلوں صاحب کو اپنی حالیہ گرفتاری کی تمام بات بتا دی۔ وہ سخت حیران ہوئے۔ وہ آپ کو جیل بھیج رہے تھے؟ کمال ہے ہاشم صاحب، وہ تو آپ کو سیدھا پھانسی کی کوٹری تک پہنچا دیتے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اپنی جان بچانے کے لیے اس نے مجھے قید کروا دیا۔ اور وہ ستناجا صاحب بھی وہاں آئے تھے؟ جی ہاں، مگر میرے بارے میں وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور پولیس مجھے جیل بھیجنے پر مجبور ہو گئی، حالانکہ وہ مجھے بڑی ڈھیل دے رہے تھے۔ اچھا، اس سے تو میں لاہور پہنچتے ملوں گا۔ ہادی علی اور رحمت علی کے قتل کا سارا منصوبہ تو اس نے ہی تیار کیا تھا۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کو پولیس کی قید سے چھڑا لیتا، پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا کہ بڑے صاحب نہیں مان رہے۔ بکواس کرتا ہے وہ، اس کا مغز خراب ہو گیا ہے۔ اس بڑے صاحب کو آپ کا نام یاد ہے ہاشم خان، اور وہ مجھے خود کہتے تھے کہ اس کو ہر مرحلے پر پولیس سے بچا لینا چاہیے۔ میرے بارے میں بھی وہ اب بہت پریشان ہوں گے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بہرحال پولیس آپ کے لیے جگہ جگہ ڈول ڈال رہی تھی، مگر انہیں اس بات پر اعتبار نہیں آیا کہ آپ کو سکھ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میری اس بات پر ڈھلوں صاحب بے ساختہ ہنس دیے۔ میرا حال تو مغویہ جیسا ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہ کس بات کا انتظار کر رہے تھے، کیوں مجھے گولی نہیں ماری ان لوگوں نے۔ ہو سکتا ہے وہ ان 5-6 معزز آدمیوں کے منتظر ہوں جو وہ پاکستان سے اغوا کر لینا چاہتے ہوں۔ ہو سکتا ہے یہی بات ہو، مگر میں اب انہیں خبردار کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا تحفظ آپ کر سکتے ہیں، مگر اس پاگل پن کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کسی قوم کے اجتماعی شعور کو یوں تو نہیں بدل سکتے۔ میں نہ ہوا تو کوئی اور میری جگہ لے لے گا۔
آپ ٹھیک کہتے ہیں ڈھلو صاحب، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ جو فیصلہ آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ کی جگہ کوئی اور لے تو سکتا ہے، مگر آپ جیسی سیاسی دیانت کا ثبوت دیں گے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ہم کتنی ہی دیر تک وہاں بیٹھے صورتحال کا جائزہ لیتے رہے۔ ڈر مجھے یہی تھا کہ کہیں کوئی آدمی سہسرام سے چل کر ہمارے پیچھے وہاں تک نہ آن پہنچا ہو، مگر ہم ایسی جگہ بینچ پر بیٹھے تھے جہاں بتی کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی۔ میری نظر پلیٹ فارم پر جمی رہی، مگر وہاں تک ان سکھوں میں سے کوئی نہیں آیا۔ انہیں شاید یہی معلوم تھا کہ ہم کسی گاؤں میں جا چھپے ہوں گے۔ گاڑی کوئی 8:30 بجے اسٹیشن پر پہنچی تو ہم اس میں بیٹھ کر امرتسر کی طرف چل دیے۔ ڈھلو صاحب کا لباس بہت میلا ہو رہا تھا، مگر ان کی چادر نے انہیں پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ گاڑی کوئی 12:30 بجے امرتسر پہنچی۔ پلیٹ فارم سے نکل کر ہمیں ٹیکسی میں بیٹھتے بیٹھتے 1 بج گیا۔ کوئی دکان اس وقت نہیں کھلی تھی، ورنہ میں ڈھلو صاحب کو نیا لباس لے دیتا۔ جب ہم ہوٹل پہنچے تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ آبی کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا، اس میں تالا لگا تھا۔ میرے لیے یہ بات اچنبے کا باعث بن گئی۔ اس نے میرے لیے وہاں کوئی رکا نہیں چھوڑا تھا۔ ڈھلو صاحب کو دروازے پر ٹھہرا کر میں استقبالیہ کی طرف لپکا تو ایک نیند کے مارے آدمی نے لمبی سی جمائی لے کر مجھے بتایا کہ وہ شخص میرے لیے ایک رکا چھوڑ کر شام کے وقت باہر نکل گیا تھا۔ رکا ایک لفافے میں بند تھا، وہ اس نے الماری سے نکال کر چابی سمیت میرے حوالے کر دیا۔ اسے لے کر میں ہاتھ میں تیزی سے برآمدے میں آ گیا اور بلب کی روشنی میں پڑھنے لگا۔ آبی نے لکھا تھا، میرے پیارے، اس وقت پتہ نہیں تم کہاں آوارہ گردی کر رہے ہوگے۔ میرا بخار اتر گیا تھا، دوپہر کو میں نے غسل بھی کر لیا اور جی بھر کر کھانا بھی کھا لیا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے ہیں اور میں کسی ہندو کے خال کے عوض سمرقند و بخارا بخشنے جا رہا ہوں۔ تم واپس آؤ تو اطمینان سے سو جانا، اگر واپس نہ آ سکو تو تم پر 1000 لعنت۔ تمہارا ABC۔ وہ سیر سپاٹے کے لیے نکل گیا تھا۔ چابی لے کر میں کمرے کی طرف لوٹا اور دروازہ کھول کر بستر پر جا بیٹھا۔ ڈھلو صاحب بولے، یہ کوئی وقت ہے سیر سپاٹے کا؟ اسے تو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ کوئی اپنا خال اس وقت کیسے پیش کر دے گا؟ رات کا 1:30 بج رہا ہے۔ اگر سمرقند و بخارا پیش کر دیے جائیں تو سب کچھ ممکن ہے ڈھلو صاحب۔ اس آبی سے میں بہت تنگ ہوں، روز کسی نہ کسی طرف کود جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، بچہ ہے بھی، سمجھ جائے گا۔ کوئی کپڑوں کا جوڑا نہیں مل سکتا یہاں؟ ارے ہاں، مجھے یاد آیا، آپ یہ کپڑے پہن لیں، ہم نے کل ہی بازار سے خریدے تھے۔ میں نے الماری سے ایک نیا جوڑا نکال کر انہیں تھما دیا۔ ڈھلو صاحب اسی وقت غسل خانے میں جا گھسے اور نہانے لگے۔ جب وہ نہا کر باہر نکلے تو نئے جوڑے میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ داڑھی البتہ وہ نہیں صاف کر سکے۔ ابھی یہ داڑھی تو ایسے ہی رہنے دیں، آپ کو اچھی لگتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اور مجھے سونے دو، ایک عرصے بعد آج میں گہری نیند سو سکوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اس بستر میں لیٹ جائیں، آبی آیا تو میں اسے اپنے ساتھ سلا لوں گا۔ ڈھلو صاحب فوراً ہی بستر میں دبک گئے اور کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں کھو گئے۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد بستر میں لیٹ گیا، مگر ابھی شاید میں 1 گھنٹہ بھی نہ سو سکا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ باہر آبی کھڑا تھا۔ اوئے جھاوے، دروازہ کھول۔ اس کی آواز میں بڑی توانائی تھی۔ میں نے اٹھ کر کنڈی کھول دی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اپنے ساتھ ایک ملوک سی نرم و نازک لڑکی لیے کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے ایک دم بغل گیر ہو گیا اور بولا، میں تو سمجھا تو کہیں شہید ہو گیا ہے، اسی خوشی میں اس کو ساتھ لے آیا تھا۔ اچھی تو ہے نا؟ تو بہت ذلیل آدمی ہے یار، یعنی یہ بات تو مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ اوہ یہ کون ہے؟ کون لیٹا ہے میرے بستر میں؟ اس نے لڑکی کو کمرے میں داخل کر کے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ یہ ڈھلو صاحب ہے، آہستہ بولو، انہیں جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو تو لے آیا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ تجھے کوئی الہام ہوتا ہے کیا؟ کہاں سے ملے یہ تجھے؟ بس مل ہی گئے، آدمی کی تلاش بیکار نہیں جاتی، تم اگر چاہو تو خدا بھی مل سکتا ہے۔ یار تو نے تو کمال کر دیا۔ وہ ڈھلو صاحب کا لحاف اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے اسے روک دیا۔ ایسا نہ کرو، بہت دنوں بعد انہیں یہ نیند ملی ہے، انہیں سونے دو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے دوسرا کمرہ بھی بک کروا لیا ہے، میں اس کو وہاں لے جاتا ہوں۔ چل بھاگ بھریے، ہم ادھر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں تیزی سے باہر نکل گئے۔ کون سا کمرہ ہے وہ؟ میں 13 نمبر کمرے میں ہوں گا، تم آنا چاہو تو بڑے شوق سے آ سکتے ہو۔ اس نے مجھے جیب سے شراب کی بوتل نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، اوئے جا، شکل گم کر، میں باز آیا اس مصیبت سے۔ یہ کہہ کر میں نے دروازے کی کنڈی چڑھا لی۔ آبی کے لچھن وہی تھے، وہ ہر جگہ اپنی عیاشی کا سامان پیدا کر لیتا تھا، اور وہ لڑکی تھی بھی بہت حسین۔ پتہ نہیں اسے کہاں سے مل گئی تھی، کیسے وہ اتنے اعتماد اور اعتبار کے ساتھ اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ میرا خیال اس پٹھے نے اس پر لمبی ہی رقم خرچ کی ہوگی۔ میں ایک بار پھر بستر میں جا لیٹا۔ نیند نے مجھے کچھ سوچنے کی مہلت نہ دی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت 9 بج رہے تھے اور ڈھلو صاحب ابھی تک نیند میں غرق تھے۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا
اور کسی قسم کا شور پیدا کیے بغیر غسل خانے میں جا گھسا۔ مجھے بھی اس سفر نے بہت زیادہ تھکا دیا تھا۔ پانی نیم گرم تھا۔ جب میں نہا کر باہر نکلا تو میری ساری تھکن دور ہو گئی تھی، مگر دل کو اطمینان حاصل نہیں تھا۔ یہی دھڑکا لگا تھا کہ وہاں اتنی وارداتیں کر لینے کے بعد کسی بھی وقت صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ پولیس کے لوگ اتنے زیادہ بے خبر نہیں ہوتے، اور ہوٹل تو ہمیشہ ان کی زد میں رہتے ہیں۔ وہ کسی بھی لمحے ہم پر چڑھائی کر سکتے تھے، اور ذرا سے شک کی بنا پر وہ ہوٹل کو ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ خاص طور پر ملہوترا اور بھنڈاری کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا وہ انہیں ہوشیار کر دینے کے لیے بہت کافی تھا۔ میں تیار ہو کر 13 نمبر کمرے کی طرف چل دیا۔ پہلی دستک پر آبی نے خود اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میرا خیال ہے اس نے دروازے کی جھری میں سے ہی مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کی دوست ابھی تک بستر میں دبکی پڑی تھی۔ آبی البتہ تازہ دم نظر آتا تھا۔ وہ نہا چکا تھا اور ناشتہ میز پر رکھ کے بیٹھا تھا۔ آؤ یار، پہلے ناشتہ کر لو، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ میرے ساتھ ڈھلو صاحب کے کمرے میں آ گیا۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہاں بٹھا کر میں نے اسے ساری کیفیت بتا دی۔ وہ ان پرپیچ مراحل کا ذکر سن کر پاگل ہو گیا۔ جیلانی، تیرا جواب نہیں پیارے، ڈھلو صاحب کے لیے تو نے جو کچھ کیا یہ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اس ساوتری کو دلال کے متھے مارو اور چلنے کی تیاری کرو، ہمیں آج ہی واپس جانا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، تم بس ادھر ہی بیٹھو، میں اسے سمجھا دیتا ہوں، وہ ہوٹل سے نکل کر خود ہی واپس چلی جائے گی۔ وہ اسی وقت 13 نمبر کمرے کی طرف چل دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈھلو صاحب بیدار ہو گئے۔ غسل تو انہوں نے رات کو ہی کر لیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ جلدی جلدی تیار ہوئے۔ آبی بھی 13 نمبر سے فارغ ہو کر میرے پاس آن بیٹھا۔ وہ سالہ بہت خوش تھا۔ ڈھلو صاحب بھی اس کا موڈ دیکھ رہے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے آبی صاحب، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ وہ سالہ بہت خوش تھا، بات بات پر چہک رہا تھا۔ ڈھلو صاحب بھی اس کا موڈ دیکھ رہے تھے۔ ہم 10 بجے ہوٹل کے واجبات ادا کر کے باہر نکلے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر شہر سے باہر نکل گئے۔ ہمارا رخ کھیمکرن کی طرف تھا۔ آبی کا خیال یہی تھا کہ ہم ایک بار پھر تیجرام کے ذریعے بارڈر کراس کر جائیں گے۔ تجویز اس کی بہت مناسب تھی۔ وہ شخص ایسا انتظام کرتا تھا کہ آدمی کو سوتے میں سرحد پار کروا دیتا تھا۔ ڈھلو صاحب کے لیے وہ سارا سلسلہ بہت ہی حیرت انگیز تھا۔ سرحد ان کے لیے ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ اونچی تھی۔ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ بغیر اجازت راتوں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ ٹیکسی میں ہمارا سفر بڑے اطمینان سے طے ہو گیا۔ راستے میں ہم نے جان بوجھ کر کوئی بات نہیں کی۔ ہمیں ڈرائیور کے لمبے کانوں سے بہرحال بچ کر رہنا چاہیے تھا۔ مسٹم گاؤں کھیمکرن سے دائیں ہاتھ تھا۔ ہم ٹیکسی کو سیدھا وہیں لے گئے۔ ڈرائیور کو کرایہ دے کر آبی نے اسی وقت فارغ کر دیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ رقم تو ہماری جیب میں بہت کم تھی۔ ہم تیج رام کو اتنی رقم کسی بھی طرح نہیں دے سکتے تھے۔ ڈھلو صاحب کو 10,000 روپیہ ہم کہاں سے فراہم کر سکتے تھے؟ ڈرائیور واپس گیا تو میں نے آبی سے کہا، استاد رقم تیرے پاس کتنی ہے؟ ہمیں تو 30,000 روپے دینا ہوں گے۔ رقم بڑی ہے میرے پاس، رات میں 9 بجے کے قریب سیر سپاٹے کے لیے نکلا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی واردات تو نہیں کر دی تو نے؟ بات کچھ ایسی ہوئی تھی، راستے کا تو مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں رام باغ کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے ایک گلی سے ایک آدمی تنہا جاتا نظر آیا۔ اس نے ہاتھ میں تھیلا پکڑ رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ تھیلا اس کے ہاتھ سے گر گیا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس میں ڈھیر سارے نوٹ بند تھے جو تھیلے سے باہر نکل گئے۔ وہ فوراً ہی گلی کے فرش پر بیٹھا اور نوٹ تھیلے میں ڈالنے لگا۔ میں اس پر جا چڑھا اور اپنا خنجر میں نے اس کی گردن سے لگا دیا۔ وہ کوئی لالا تھا اور پیشے کے لحاظ سے صرافی کرتا تھا۔ گلی بالکل سنسان تھی۔ وہ میرا خنجر دیکھ کر پاگل ہو گیا اور زمین پر گرے نوٹ چھوڑ کر فوراً ہی بھاگ نکلا۔ میں یہی چاہتا تھا۔ آدھے نوٹ اس کے تھیلے میں ہی رہ گئے تھے۔ میں نے وہ نوٹ اٹھائے اور انہیں سمیٹ کر گلی سے نکل گیا۔ کسی نے مجھے نہیں روکا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ صراف کا کام کہاں کرتا تھا۔ یہ چوڑیاں اور گلے کا ہار مجھے انہی نوٹوں کے ساتھ ملا تھا۔ اس نے جیب سے دونوں چیزیں نکال کر مجھے دکھائیں۔ ہو سکتا وہ کوئی چور ہو؟ نہیں، چور ہوتا تو مقابلہ ضرور کرتا، یوں رقم ضائع نہ ہونے دیتا۔ میں نے رام باغ پہنچ کر ایک چائے خانے میں بیٹھ کر نوٹ گنے تو وہ 45,000 روپے بنے۔ میرا خیال ہے یہ رقم بہت کافی ہوگی۔ اسی خوشی میں رات میں نے دلال کو بھی 1,000 روپے دے دیے۔ اس میں سے 500 ساوتری کے تھے۔ میں کچھ زیادہ ہی بادشاہ بن گیا تھا۔ بہت خبیث آدمی ہو تم۔ سنا آپ نے ڈھلو صاحب، اس کے یہ لچھن ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی جائز ہی ہے، ہمارا کام تو بن سکتا ہے۔ جی ہاں، اب تو ہم بڑے اطمینان سے سرحد پار کر سکتے ہیں۔ کیوں آبی، تیجرام سے ہم ابھی مل لیتے ہیں۔ ہاں، میرا خیال ہے وہ سالہ گویا بھی وہیں ہوگا، وہ ہمیں ضرور پہچان لیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم تیجرام تک جا پہنچے۔ گویا نے ہمیں دروازے کے اندر سے گزار کر صحن میں پہنچایا تو تیجرام بھی وہیں آ گیا۔ اس کی صحت پہلے کے مقابلے میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میرا خیال ہے وہ کسی لمبی بیماری کو جھیل کر اٹھا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ بولا، کیا معاملہ ہے سردار جی، کیسے آئے ہو آپ؟
بات یہ ہے لالا کہ ہم سرحد پار کرنا چاہتے ہیں، پہلے بھی ہم آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ کیوں گویا؟ جی ہاں، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، پچھلی بار آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تھی؟ نہیں یار، اتنا ضرور ہے کہ کسی نے ہمیں راستے میں بے ہوش کر دیا، مگر اب اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ہم تینوں ہی سرحد پار کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ 30,000 روپے دے دیں تو یہ گویا آپ کو رام تلائی لے جائے گا، تیج رام نے کھنکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آبی نے اسی وقت 30,000 روپیہ اس کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ وہ خوش ہو گیا، نوٹ اٹھا کر اس نے جلدی جلدی ان کی گنتی کی اور گویا سے بولا، جا گویا ان کو رام تلائی پہنچا دے، رات 10 بجے ان کو آگے لے جانا۔ ہم گویا کے ساتھ اسی وقت رام تلائی جا پہنچے۔ اس وقت شام کے 4 بجے تھے۔ آبی کو تو معلوم تھا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، مگر ڈھلو صاحب اس معاملے کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ جب میں نے انہیں تفصیل بتائی تو ان کی حیرت دیدنی تھی۔ یعنی ان لوگوں نے سرحد کے اندر سیند لگا رکھی ہے؟ جی ہاں، بات کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے، ابھی وہ آپ کو اس تجربے سے گزار دیں گے، ایک ذرا آپ کو بے ہوش ہونا پڑے گا، کہیں وہ راستے میں بے ہوشی کی حالت میں ہمارا گلا ہی نہ کاٹ ڈالیں۔ جی نہیں، وہ آپ کو صحیح سالم حالت میں سرحد پار کرا دیں گے، ایسے بے ایمان نہیں ہے کہ آدھی سواری ادھر اور آدھی سواری ادھر۔ شام ہوئی تو گویا نے ہمیں مندر کے پچھلے حصے میں پہنچا دیا، کھانا بھی اس نے ہمیں وہیں فراہم کیا۔ وہ اچھا کھانا تھا اور ہمیں بھوک نے کچھ زیادہ ہی پریشان کر رکھا تھا۔ گویا نے ٹھیک 10 بجے ہمیں ٹرالی پر بٹھا دیا، اس حال میں کہ اس پر ہم تینوں ہی لیٹ گئے۔ ٹرالی کی بتی جلتی رہی اور ہم ایک طویل سرنگ میں سے ہوتے ہوئے آدھی رات کے قریب ایک بہت بڑی 4 دیواری کے اندر جا نکلے۔ ٹرالی کی رفتار بہت ہی سست تھی، احاطہ بالکل ویران تھا، چاندنی چٹکی ہوئی تھی جس میں ہمیں 4 دیواری کے اندر چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ اگا نظر آتا تھا۔ ہم عقبی دیوار کے پاس سرنگ سے باہر نکلے اور گویا ہمارے ساتھ تھا۔ کسی آدمی نے راستے میں اس کی کوئی مدد نہیں کی اور نہ کوئی آدمی اسے لینے کے لیے سامنے آیا تھا، مگر وہ احاطہ ہماری آخری منزل نہیں تھا، ہمیں وہاں سے آگے جانا تھا اور شاید ہمیں تازہ دم کرنے کے لیے اس نے ٹرالی روکی تھی۔ چند ہی منٹ بعد اس نے ہمیں دوبارہ اس ٹرالی پر لٹا دیا اور بولا، ابھی ہمارا سفر ختم نہیں ہوا ہے، ابھی ہم بھارتی سرحد پر ہیں۔ دوبارہ ہم ٹرالی میں لیٹے تو آبی بولا، یار اس نے تو ہمیں معمولی بنا لیا ہے، گویا ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے پیارے، ہم سفر میں ہیں اور ہمارا محافظ گویا ہے، اس کو تو میں ضرور ٹکڑے کروں گا، سالہ بہت زیادہ رقم لیتا ہے۔ اتنے میں گویا بھی سرنگ میں چلا آیا اور ٹرالی کا انجن چلا کر وہ ہمارے سرہانے لیٹ گیا۔ ٹرالی آگے چل دی، مگر کچھ ہی منٹ بعد گویا نے ہمارے ساتھ وہی حرکت کی جو وہ پہلے کر چکا تھا۔ اس نے سرنگ کی ہوا میں کوئی ایسی تیز خوشبو پھیلا دی کہ کوشش کے باوجود ہم میں سے کوئی بھی اپنے حواسوں میں نہ رہا۔ 2 منٹ میں ہی اس نے ہمارا جھٹکا کر دیا۔ خود وہ خدا جانے اس فضا میں اپنے حواس کیسے قائم رکھ سکا، اس بات کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ جب ہمیں ہوش آیا تو ہم ایک بار پھر ویرانے میں پڑے تھے، اس حال میں کہ ہمارے ارد گرد کوئی کھیت نہیں تھا، ہم بنجر زمین پر پڑے تھے۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور ایسے میں وہ اونچا ٹیلا جس کے نیچے ہم پڑے تھے پہاڑ جیسا بلند و بالا نظر آتا تھا۔ آبی اور ڈھلو صاحب بالکل بے سود پڑے تھے، ان کو میں نے بڑی مشکلوں سے اس نیند سے بیدار کیا جس میں وہ خامخواہی جا پھنسے تھے۔ آبی کی جب آنکھ کھلی تو وہ ارد گرد کے حالات کا جائزہ لے کر ایک گالی گویا کو دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی جیبیں دیکھنے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمارے ہتھیار اور ہماری رقمیں سب کی سب محفوظ تھی، ان کو کسی نے چھوا تک نہیں تھا۔ دونوں اسٹینڈ گنیں اور پستول ہمارے پاس تھے۔ گویا کی ایمانداری کی میں جس قدر بھی تعریف کروں وہ کم ہوگی، ورنہ وہ ہمیں راستے میں ہر شے سے محروم کر سکتا تھا۔ ڈھلو صاحب کی حالت دیدنی تھی، وہ بولے، یہ پاکستان کا سورج ہے نا؟ تمہیں یقین ہے کہ ہم وطن واپس پہنچ چکے ہیں؟ میں نے سر سے پگڑی اتاری اور وگ اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ جی ہاں، خیال تو یہی ہے، ابھی معلوم کر لیتے ہیں، اٹھیں آپ، ذرا ہمت کریں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اسٹینڈ گن اب بھی ان کے پہلو سے لگی تھی، آبی البتہ ابھی تک شمس پرستی میں لگا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ جب ہم ٹیلے کی اوٹ سے نکلے تو ہوا اور زیادہ تیز ہو گئی، کوئی 1 میل تک پیدل چلتے رہے۔ جب کہیں جا کر ہمیں کھیتوں میں انسانوں کی صورت نظر آئی تو آبی تیزی سے ان کی طرف لپکا اور بولا، بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ کہاں جانا ہے تمہیں؟ اس گاؤں کا نام بتا دو بھائی، ہم مسافر ہیں، ہماری کچھ مدد کرو۔ یہ علی پور ہے، اس سے آگے قصور ہے، ادھر جاؤ تو سامنے فراش ہے۔ تمہیں کدھر جانا ہے؟ قصور جانا ہے ہمیں، تمہاری بڑی مہربانی، ہم تو راستے بھول گئے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، ہر چوتھے دن یہاں کوئی نہ کوئی بھٹکا ہوا مسافر مل جاتا ہے۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ جہنم سے۔ چلو یار، ہم قصور چلتے ہیں، وہاں سے ٹیکسی لے لیں گے۔ چل بھائی، اب تو یہی کرنا ہوگا۔ ہم آبی کے ساتھ چلنے لگے۔ قصور پہنچ کر ہم نے لاہور کے لیے ایک ٹیکسی کرایہ پر لی اور اسی وقت ہم چوگوٹ کی طرف چل دیے۔
ढिल्लो साहब का मूड कुछ और ज्यादा खराब होने लगा। वो सारा रास्ता खामोश रहे। तूफान की आमद से पहले का सन्नाटा उनके वजूद पर तारी था। जैसे जैसे चौगोट करीब आता गया, चादर के नीचे दबी स्टैंड गन पर उनकी गिरफ्त मजबूत होती चली गई। मेरी नज़र बार बार उनके चेहरे की तरफ उठती थी, जो इतनी सारी सोबतें सहने के बाद अपनी तरोताज़गी खो बैठा था। उनकी आंखें अंदर को धंस गई थीं और यूं लगता था जैसे वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा आगे निकल गए हैं। बुढ़ापे के आसार उन पर नुमायां होने लगे थे। पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात उन्हें आते रहते थे। बेगम की वो अंधोनाक साजिश, एक अदना मुलाजिम से उनका इतना सारा लुत्फ़ो करम और उस पर अंधा एतमाद उनका जिगर काट रहा था। हमारी भी कोई बात उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। एक आहती जो उनके लबों तक सारा रास्ता दबी रही। वो राग़िब अली जिसे हमने ख़त्म कर दिया था, उनके जहन में उभरता होगा। कितने एहसानात थे उस शख्स पर उनके, मगर वो उन्हें मुर्दा समझकर बदरी का गुलाम बन बैठा था। क्या सोच रहे हैं ढिल्लो साहब? ये सिगरेट पिए। मैंने आप ही से सिगरेट का पैकेट लेकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। कुछ नहीं जिलानी, मैं सोचता हूँ अगर तुम मुझ तक ना पहुँचते तो खुदा जाने वो लोग मेरा क्या हाल करते। अभी तो वो मुझ पर बलबीर सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे थे, मगर दर पर्दा उनकी साजिश कुछ और थी। वो तो जाहिर है, मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका था। अब मुझे शेख यूसुफ अहमद, कबीर अली, शफीउल्ला लगारी और करीम अहमद चांडियों का ध्यान लगा है। वो पता नहीं उनके खिलाफ क्या कुछ कर चुके हैं। उनका दूसरा वार अभी नहीं चल सका है, वरना वो भी आपके साथ होते। हमें चांडियों के लिए सखर जाना होगा। लगारी कोयटा में होते हैं। अलबत्ता यूसुफ अहमद और कबीर अली से हम विहाड़ी जाकर मिल सकते हैं। उन्हें खबरदार करना बहुत ज़रूरी है। मैं उनसे पहले फ़ोन पर बात करूँगा। उन सबको मैं पहले भी बता चुका था कि दुश्मन की साजिश क्या है। अब मैं फिर उनसे मिलूँगा। हैरत मुझे है कि आखिर ये हिंदू और सिख चाहते क्या हैं। आप तो इस मामले में मेरी वजह से आप फंसे, मगर देखना यह कि यह सिलसिला रुकेगा कहाँ। आप बेफिक्र रहें, वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकते। बस आपको अब और ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मगर साजिशी तो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। वहाँ एक जत्थेदार था, प्रताप सिंह बादल। वो 2 दफ़ा मेरे पास आया। एक हिंदू राम स्वरूप मेहता भी उसके साथ था। वो मुझसे बलबीर के बारे में पूछते रहे। उससे ज़्यादा बात उन लोगों ने नहीं की। वो आपस में इसी नाम से एक दूसरे को पुकारते थे। आखिर में प्रताप ने कहा था कि इन सबको इकट्ठा करके ही वो किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। आखिर वो कौन सा नतीजा है जो वो निकालना चाहते थे? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। सबसे बड़ी बात यह कि वो हमारे बड़े साहब के बारे में भी अच्छे इरादे नहीं रखते। हमारे साबिक गवर्नर को भी वो उठा लेना चाहते हैं। पता नहीं उन लोगों से उन्हें क्या जिद है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आई। कोई गहरी साजिश वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं। बहरहाल मैं उन लोगों को ज़रूर खबरदार करूँगा जिलानी। उनको बचा लेना हमारा फ़र्ज़ है। ये तो करना ही पड़ेगा। ऐन मुमकिन है वो हम दोनों को भी किसी वक्त ले उड़ें। हाँ, तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। किसी पार्टी का भी नाम सुना आपने? कुछ तो वो कहते होंगे। हाँ, राष्ट्रीय सेवक सिंह का नाम मैंने उनसे सुना था। और वो भी मशरक़ी पंजाब में कुछ लोग हैं जो उनसे मुतल्लिक़ हैं। उस पार्टी की पाकिस्तान दुश्मनी तो मशहूर है। ढिल्लो साहब ने कहा, उनको हम चुन चुन कर मार सकते हैं। मल्होत्रा तो चल बसा, भंडारी को भी समझ आ गई होगी। अगर वो सीधा नहीं हुआ तो अब मैं उस पर फिर जा चढ़ूंगा। प्रताप सिंह और रामस्वरूप को भी मैं देख लूँगा। मैं एक एक गोली सबको मार दूंगा। देखें अब ये सांप कहाँ से सर निकालता है। अभी तो मुझे अपने घर की खबर लेनी है जिलानी। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। अब घबराने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ आपके सामने आ गया है। जो फैसला आपकी मर्ज़ी है वो करें। हाँ, तुम देखते रहो, मैं एक एक को उधेड़ के रख दूंगा।